नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औहा रब्बुका इलन नहल सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़फ़र अली अब्बासी हेल्थ केयर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने शहद की अहमियत बयान करने लगे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, क्योंकि कुरान और हदीस अथेंटिक सोर्सेज हैं। वही ऐसा सोर्स है कि जो कामिल और मुकम्मल होता है, उसके बराबर दुनिया की ना कोई साइंस आ सकती है, ना अक्ल वहाँ तक पहुँच सकती है, ना आपके हवास वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो शहद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर क्या इरशाद फरमाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहद के बारे में आपने क्या फरमाया, इस पे आज हम बात करने लगे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कुरान मजीद से। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरतुन नहल, शहद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि पूरी एक सूरतुन नहल, ये सूरत नंबर है 16। ये अल्लाह पाक ने पूरी सूरत जो है शहद के बारे में नाज़िल फरमाई। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, तो सूरत का नाम ही नहल है, यानी शहद की मक्खी। और इसकी आयत नंबर 68 और 69, इसके अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया व औहा रब्बुका इलन नहल, कि अल्लाह ताला ने डाल दी शहद की मक्खी के दिल में ये बात, अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन, कि वो बनाया करे पहाड़ों में अपने छत्ते, व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, और दरख्तों की शाखों में और उन छपरों में जो लोग बनाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को ये बात बता दी, उसके दिल में बात डाल दी, उसकी तरफ वही की कि वो पहाड़ों में, दरख्तों की शाखों में और छपरों में जो लोग बनाते हैं उनके अंदर अपने छत्ते बनाया करे। सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात, फिर रस चूसा करे हर किस्म के फलों से। फसलों की सुबुला रब्बी का ज़ुलुला, बस चलती रहा कर अपने रब की आसान की हुई राहों पर। यखरुजु मिन बुतूनिहा, यूँ निकलता है उनके शिकमों से, उनके पेटों से शराब, एक शरबत, मुख्तलिफुन अलवानुहु, जो मुख्तलिफ रंगों का होता है। आगे फरमाया फीही शिफाउल लिन्नास, कि इस शरबत में, इस मशरूब के अंदर लोगों के लिए शिफा है। इन्ना फी ज़ालिका ला आयतल लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें कुदरत इलाही की निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। नाज़रीन कराम, इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शहद के बारे में बहुत सी बातें फरमाई हैं कि ये लोगों के लिए शिफा है। दूसरी बात यहाँ पे एक बड़ी अहम जो सामने आती है वो ये है कि मुख्तलिफुन अलवानु, कि मुख्तलिफ रंग, यानी शहद जो है मुख्तलिफ रंगों का होता है। अब इसमें ये देखें कि इलाके के एतबार से, मक्खी के माहौल के एतबार से, मक्खी जिस इलाके में रह रही है, जिस तरह की उसको वहाँ से ग़िज़ा मिलती है, अपने मुंह के ज़रिए जब पेट में उतारती है तो उसी तरह का वो शहद तैयार करेगी। तो शहद इस हवाले से मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। आपने देखा होगा बाज़ सुर्ख रंग के शहद होते हैं, बाज़ येलो जर्द रंग के होते हैं, बाज़ ब्लैक कलर के होते हैं, बाज़ हमने वाइट कलर के भी शहद देखे हैं। तो शहद के रंग मुख्तलिफ होते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाई कि इसमें निशानी है कुदरत की उन लोगों के लिए गौर व फिक्र करते हैं। यहाँ पे ये बात भी सामने आती है कि मुहक्किकीन जो हैं, माहिरीन, वो मक्खी के पेट से निकलने वाला जो शहद है इस पे तहकीक करें और देखें कि वो जो रतूबात हैं वो किस किस्म की हैं और उनके फ़वाइद क्या हैं। यानी जैसे अभी हमने बात की कि रंग उनके मुख्तलिफ हैं,
جب رنگ مختلف ہوں گے تو ان کے فوائد بھی مختلف ہوں گے. تو یہ تحقیق کا میدان محققین کے لیے، ماہرین کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں اور اس سے استفادہ کریں اور مختلف مرضوں کا علاج جو ہے وہ اس سے تلاش کریں. دوسری سورۃ محمد ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے بارے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں کہ جنت کے اندر جہاں اور میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، وہاں پہ نہریں بھی ہوں گی. نہروں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا. سورہ محمد سورہ نمبر 47 ہے اور اس کی یہ آیت نمبر جو ہے یہ 15 ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ جنت کے اندر پانی کی نہریں ہوں گی جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑتا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور اس کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی. لَمْ يَتَغَيَّرْ، جس کا ذائقہ نہیں بدلتا. لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، یعنی اس کا ذائقہ بدلتا نہیں ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور اس کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی. لذت للشاربین، جو لذت بخش ہے پینے والوں کے لیے. اگلی بات بڑی اہم، فَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور اس میں صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی. یعنی 4 نہروں کا ذکر آیا کہ صاف ستھرا پانی، اس کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، اور پھر خالص شہد کی نہریں ہوں گی. ہم یہاں پہ عبادات کرتے ہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں جنت حاصل ہو. جنت میں کیا ہے؟ بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں وہاں پہ رکھی ہیں کہ ان کو ہم حاصل کریں، جنت میں پہنچ کے ان کو کھائیں. تو وہاں پہ شہد کی نہریں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں شہد عطا فرما دیا. تو یہ کہ جنت کی چیز ہمیں دنیا میں دی ہے، لیکن بدقسمتی قوم کی یہ ہے کہ قوم کہتی ہے کہ یہ گرم ہے اور گرم سمجھ کے اس کو ترک کر رکھا ہے. جبکہ جنت کے اندر جو متقی لوگ ہوں گے، جو نیک پاک لوگ ہوں گے، جو لطیف مزاج کے لوگ ہوں گے، اللہ نے ان کے لیے شہد کی نہروں کا انتظام کیا ہے. تو وہ وہاں سے جو ہیں وہ شہد پئیں گے. تو آپ اس بات پہ غور کریں. تو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، تو آپ بھی اس بات پہ غور کریں. تیسری سورہ ہے سورۃ تحریم. اس کا اگر آپ شان نزول پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو روک لیا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس کا اگر شان نزول پڑھیں، سورۃ تحریم 66 نمبر سورہ ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی مکرم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. اب ہوا کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس عصر کے بعد جایا کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک شہد کی کپی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا شربت بنا کے پلایا کرتی تھی، اور اکثر آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور چہل بھی کرتے تھے. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پروگرام بنایا کہ نبی علیہ السلام کو چونکہ شہد پسند بہت ہے، وہاں زیادہ جاتے ہیں، تو دیگر امہات کے ساتھ مل کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے آئیں تو اپنے ساتھ کن کو ملایا؟ حضرت حفصہ کو ملا لیا، حضرت سودا کو ساتھ ملا لیا، اور کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں وہاں سے شہد پی کے، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیا کھا کے آئیں، کیا پی کے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیا ہوا، تو ہم کہیں گی کہ آپ کے منہ سے تو سمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے. یقیناً آپ شہد پی کے آئے ہوں گے، تو آپ فرمائیں گے کہ میں زینب کے ہاں سے شہد پی کے آیا ہوں. جب دوسری بیوی کے پاس جائیں گے، زوجہ کے پاس، تم بھی ایسے کہنا، میرے پاس آئیں گے میں بھی ایسا ہی کہوں گی. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینا بند کر دیں گے؟ تو ہمیں وہ زیادہ وقت دیں گے. پروگرام کے تحت اسی طرح ہوا. نبی علیہ السلام جب آئے تو پہلے ایک زوجہ نے، پھر دوسری نے، پھر تیسری نے ایسے ہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ حضور آپ کیا پی کے آئے ہیں کہ آپ کے منہ سے تو سمیل آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں شہد پی کے آ رہا ہوں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سے. تو آپ نے اپنے اوپر روک لیا
کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ بس اتنی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے نبی مکرم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تو اب اس میں جو سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے ایک جو بہت بڑی نعمت تھی، جو جنتی چیزوں میں سے ہے، جو ایک جنت کی نعمت ہے، اس کو استعمال کروانا تھا کہ امت جو ہے اس مفید اور لاجواب غذا اور دوا سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام شہد پینے لگے اور واقعہ بھی آپ کے سارا سامنے آ گیا۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید کی یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہد کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیثیں بھی ایسی ملتی ہیں کہ جن میں شہد کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالشفاء الاصل والقرآن، کہ قرآن اور شہد دونوں تمہارے لیے شفا ہے۔ یہ دو شفائیں ہیں، شہد بھی شفا ہے اور قرآن مجید بھی شفا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانور جن میں چیونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، ہدہد ہے اور چڑی ممولا ہے، اس کو مارنے سے منع فرمایا۔ اب شہد کی مکھی کو مارنے سے کیوں منع فرمایا؟ کہ شہد کی مکھیاں اگر لوگ مارتے رہیں گے، شہد جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور انسانیت ایک اچھی چیز سے جس سے فائدہ حاصل ہونا تھا اس سے محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر ماہ 3 دن صبح شہد چاٹ لے گا اس کو اس مہینے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ سادہ سی بات ہے، بندہ ایک روٹین بنا لے کہ ہر مہینے جو ہے وہ 3 دن 2 چمچ صبح یا انگلی کے ساتھ تھوڑا سا چاٹ لے شہد، تو انشاءاللہ اس سے اس مہینے میں کوئی لگنے والی بڑی مرض آپ کو لگے گی نہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے بھائی کو اسہال لگ گئے ہیں، بار بار پخانے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو بطور دوا تجویز فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا تو کیا ہوا؟ اسہال میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے اپنا اس کو شہد پلاؤ۔ دوسری بار اس نے پلایا، اسہال زیادہ ہو گیا۔ آپ کے بارگاہ میں پھر حاضر ہوا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، پھر شہد پلایا لیکن آرام نہ آیا۔ چوتھی بار جب آیا تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، شہد پلایا تو آرام آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے جبکہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پہ بہت سی باتیں کرنے والی بہت سے نکتے اس سے نکلتے ہیں۔ اس کی تفسیر، اس کی شرح اگر بیان کرنے لگ جاؤں تو بہت وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ اسی حدیث پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بڑی تفصیلاً بات کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے شہد کے ساتھ علاج کیا اور وہ آدمی جو ہے اس کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو شہد کی قرآن پاک میں اہمیت بیان ہوئی، نبی علیہ السلام نے حدیثیں بیان فرمائیں۔ اب صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کو اگر کہیں زخم بھی آ جاتا ہے نا تو وہ اس پہ بھی شہد لگایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پھنسی نکل آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اس پہ شہد لگایا۔ شہد لگاتے رہے تو ایک دن میں نے تعجب سے پوچھا کہ پھنسی پر شہد؟ تو آپ نے فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے؟ تو صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں۔ آج ہم شہد کو کہتے ہیں یہ گرم ہے اور اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک کی آیات اور نبی علیہ السلام کی یہ چند حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، اس سے شہد کی اہمیت خوب واضح ہوتی ہے۔ تو حکمائے کرام نے، اطباء حضرات اور سائنسدانوں نے شہد پہ بہت ریسرچ کی ہے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ مختلف ویڈیوز بناتے رہیں گے، تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ہے اس کو دیکھتے رہا کریں تاکہ مفید معلومات آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ حکمائے کرام نے کہا کہ یہ دل کی بیماریوں میں، گردوں کی بیماریوں میں، پیٹ کی بیماریوں میں اور سانس کی بیماریوں میں یہ انتہائی مفید ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات کہ دنیا کے اندر جو ہے 3 طرح کی چیزیں ہیں
جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ جمادات غذا بنتی ہیں نباتات کی، اور نباتات غذا بنتی ہیں حیوانات کی، اور انسان حیوان ناطق ہے۔ تو سب سے بہترین غذا انسان کی وہ حیوانی غذا ہے، چینی کا میٹھا ہو، شکر گڑ کا میٹھا ہو، پھلوں کا میٹھا ہو، لیکن ان سب میٹھوں سے بڑھ کے جو میٹھا ہے وہ شہد کا میٹھا ہے، کیونکہ وہ حیوانی میٹھا ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور شہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا بھی ہے اور مشروب بھی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔